बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन के बाद ये वीलॉग है और रीज़न आपको पता है, मैं गिरफ्तार हो गया था। अब जिस केस में मैं गिरफ्तार हुआ था उस केस के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। वजह यह है कि जस्टिस जनाब बाकर अली नजफी साहब की अदालत के अंदर ये मामला गया और उन्होंने बुलाया फरीकैन को, और वहाँ पे इस मामले को हल निकालने के लिए फरीकैन को बाउंड किया गया और हलफ लिया गया कि जब तक ये मामला एक अदालत के अंदर चल रहा है और जब तक ये कानूनी मामला आगे बढ़ते हैं तो इसको पेंड किया जाएगा, और उस बीच में फरीकैन इसके ऊपर किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को सब पता है, आपको आइडिया है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, वो सारा कुछ आपको पता है। मैं इस पे बात जरूर करूंगा, लेकिन जो हलफ मैंने लिया है उसको भी पूरा जरूर करूंगा। कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आप सबका शुक्रिया, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों ने इस बीच में मुझे खरीदा है, मुझे आपने खरीदा है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ बाहर क्या चल रहा है। अब जब आप पकड़े जाए तो आपको क्या पता बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आज सारा दिन वो देखने का मौका मिला। ईद का दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। मुझे सारा दिन देखने का मौका मिला कि आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे देखने का मौका मिला कि मेरे दोस्त क्या कर रहे थे। मैं आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इतने सारे हैं, मैं अकेला हूं, मुझे आप सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन जो सुन रहा है आपका बहुत शुक्रिया। वकला का बहुत शुक्रिया, बार्स का बहुत शुक्रिया। मैं जहां जाता था वो मेरे साथ खड़े होते थे, खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उन सबका बहुत शुक्रिया। पुलिस वाले पाकिस्तान जब मैं बोलता था तो जिंदाबाद कहते थे, मेरे नारे का जवाब देने के लिए पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया। जितनी बार्स हैं वकला की, उन सब का बहुत शुक्रिया। जो सहाफी खड़े रहे, डटे रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बंधाई और इसको रिपोर्ट करते रहे, वाकयात को बताते रहे, उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक का नाम लूंगा तो सबका नाम कैसे लूंगा मैं। आप इतने ज्यादा हैं, इतने सारे हैं कि मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। जिन सियासी शख्सियात ने आवाज उठाई, बात की, उन सबका बहुत शुक्रिया है। मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, उनका भी बहुत शुक्रिया। सिविल सोसाइटी का, आम लोगों का, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों का बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया उन बुजुर्गों का, उन माओ बहनों का और उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, जो मेरे लिए आवाज उठाते रहे, दुआ करते रहे, और उन्होंने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है जो भी आजमाइश आती है, याद रखिएगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। कोई किसी को एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। और मेरा ये मानना है और मेरा ये ईमान है कि मेरा अल्लाह अपने आदमी के ऊपर कभी इतना बोझ नहीं डालता जितना वो ना उठा सके। वो कभी इंसान को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसकी उसने उसको हिम्मत ना दी हो कि वो उसमें से निकल आए या उस पर पूरा उतरे। तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो बड़ा मेहरबान है, बहुत ताकतवर है, सारी ताकत उसके पास है। एक जुमला मैं आपको सिर्फ बता दूं, क्योंकि मैं केस के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा और ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कानूनी तौर पे बाउंड हूं। और मेरे वकला ने आज भी मुझे, मियां अली अशफाक साहब का फोन आया, एक तो उन्होंने मुझे बड़ी डेंजरस चीज बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे पहले बतानी चाहिए ताकि रिकॉर्ड के ऊपर रहे, जब वो कार्रवाई मेरे खिलाफ हो तो वो रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि क्या करने जा रहे हैं और कौन लोग करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो आज भी मुझे फोन करते कहते रहे कि यार इन केसेस के ऊपर प्लीज आपने बात नहीं करनी और इस पे कोई फरीक बात नहीं करेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, क्योंकि वादा पूरा करने के चक्कर में ही तो ये मैं वादा ही तो पूरा करता हूं, असल में मामला ही है। अच्छा, इसमें मुझे जो अली ने बताया वो ये है कि शराफत जेल में बंद है, और अली ने इसको ट्वीट भी किया है, और मैंने भी इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन पर हासिल की, लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो अली ने मुझे बताया, और एग्जैक्टली वही चीजें। शराफत से जेल में आकर मिले हैं कुछ लोग, दो बहुत ताकतवर लोग, एक कोई बड़ा पुलिस वाला और एक कोई और शख्सियत थी। ये उसको जाकर जेल में मिले हैं और उसको संगीन नताइज की धमकियां दी हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम इतने दिनों से जेल में पड़े हो और बाहर नहीं निकल सकते, तो तुम सोचो कि हम तुम्हारा क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको 3 ऑप्शंस दिए मेरे वकील के मुताबिक। पहला ऑप्शन ये दिया कि तुम ये कहो कि किसी लड़की को इमरान रियाज खान ने कत्ल किया और कत्ल करके कहीं पे दफन किया हुआ है,
زمین میں دبایا ہوا ہے. ہم تمہیں جگہ بتائیں گے, وہاں جا کر تم نشاندہی کر دو گے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, پھر ہم جانے اور عمران ریاض خان جانے. ایک آپشن یہ دیا گیا. اس کو دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ عمران خان منشیات کی کنسائنمنٹس کے اوپر ڈیل کرتا ہے, یعنی منشیات کا ڈیلر ہے, اور ہم تمہیں نام بتائیں گے, تم بندوں کے نام لو گے, اور ان بندوں کو ہم عمران خان کے ساتھ نتھی کر کے جوڑ کے ہم جانے اور وہ جانے, اور تم نکل جاؤ بیچ میں سے. اور تیسرا آپشن اس کو یہ دیا گیا کہ تم یہ کہو, اب یہ مبینہ طور پہ یہ ساری کہانی میرے تک دو ذرائع سے پہنچی ہے, لیکن میں جو بلیو کر رہا ہوں, میاں علی اشفاق جو میرے کونسل تھے, جو سارے معاملات دیکھ رہے تھے قانونی اور اس کیس کو لڑ رہے تھے, میرا بچپن کا دوست بھی ہے, اس لیے میں اس پہ بہت میرا ٹرسٹ ہے, تو اس نے مجھے بتایا کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ کرتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز شرافت لکھ کر دے حلف نامے پہ, اور پھر اس کو چھوڑیں گے اور مجھے پکڑیں گے اس کے بدلے میں, یا اس کیس میں مجھے الجھایا جائے گا یا پھنسایا جائے گا. باقی یہ چیز اب ہمارے تک پہنچ گئی ہے, میری ذمہ داری تھی میں آپ کو بتا دوں. اگر ان کیسوں میں یا اس طرح سے ملتا جلتا کوئی کیس مستقبل میں کوئی بنے یا بنایا جائے تو آپ سمجھ جائیں کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. ویسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں, جس کے اندر حب الوطنی کی ونڈو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہو نا, اس کو کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتا. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی ونڈو میں حب الوطنی ہو نا, اس کو کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتا. یہ آپ لوگ جانتے ہیں, یہ میرے تمام لوگ جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ عدالتی حکم کی وجہ سے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے. جب میں سوات سے نکل رہا تھا نا, تو مجھے کافی آئیڈیا تھا کہ میں اریسٹ ہو سکتا ہوں. تو میں نے اپنے جو ساتھی ہیں, عجب خان میرے ساتھ ہوتا ہے, اس کو اور علی نواز, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار آپ لوگ یہ سامان لپیٹو چلیں. تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اچانک ہم نکل جائیں گے. مجھے بخار بھی تھا 2 دن سے, تو تھوڑا میں بہتر ہوا تو میں نے ناشتہ کیا. میں نے کہا سامان لپیٹو چلیں. میں نے کہا صاحب کدھر جانا ہے؟ تو میں نے کہا چلو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ سب سے بڑا اور طاقتور اللہ ہے. یہ جملہ بول کر میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ جملہ بول کر میں سوات سے نکلا تھا کہ چلو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ سب سے طاقتور اور بڑا اللہ ہے, اور وہی ہے. اور میں نے ان دنوں میں دوبارہ اس چیز کا ایکسپیرینس کیا. کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے. ویسے ہمارا یہ ایمان ہے. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے خرید لیا مجھے, آپ لوگوں نے مجھے خرید لیا. میں یہ قرض اتارنے کی کوشش کروں گا رہتی زندگی تک اس کی کوشش کروں گا. خبروں پہ آتے ہیں جی واپس. اور پہلی خبر یہ ہے, احسن اقبال کو بھیرا پہ جن حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس فیملی نے گھر میں آ کر ملاقات کی اور معافی مانگی. بیوقوف سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ہمیں عقل نہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کر اپنی سیکورٹی کو رسک میں ڈال کے ایک وفاقی وزیر کو چور چور کے نعرے لگائیں اور بعد میں ان کے گھر جا کے معافی مانگ لیں. ایسے ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کتنا دباؤ ہوگا, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کتنا دباؤ ہوگا, اور جن لوگوں نے یہ دباؤ پہلے برداشت کیے ہوئے اپنی زندگی میں, ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ دباؤ تو ہوگا. میرا ایک سوال ہے اس سارے معاملے کے اوپر. ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو, احسن اقبال صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہو, لیکن لوگوں کا ریئیکشن تو سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے آرام سے لوگ آگے جو چور آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آگے آپ سے معافی خود ہی مانگ لیں. حالات نارمل نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے لیے, یہ کلیم کیا جا رہا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ کیا نواز شریف آج تک برطانیہ میں کسی ایک آدمی سے معافی منگوا سکا جس نے نواز شریف کو چور کہا, ڈاکو کہا, غدار کہا, کچھ بھی کہا؟ میاں نواز شریف صاحب کی روز وہاں پہ عزت افزائی کرتے ہیں نا لوگ. جب میاں صاحب باہر نکلتے ہیں, ان کی فیملی باہر نکلتی ہے, پیچھے لگ جاتے ہیں, چور چور, ڈاکو ڈاکو, روز لوگ کہتے ہیں. کوئی ایک آیا جس نے آ کر میاں صاحب سے ملاقات کی ہو, معافی مانگی ہو کہ میاں صاحب معافی چاہتے ہیں, آپ کو چور نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ شایان علی جو چور کہتا تھا وہ روزانہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے میاں صاحب کے. ہر اتوار کو, ہر ہفتے کو وہ پیزا اور برگر لے کے اور بوتل پکڑ کے جا کے میاں صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں. تو وہاں تو کسی نے معافی نہیں مانگی, اور وہاں پہ تو آپ معافی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے. آپ لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیں, لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جائیں تو ٹھیک ہے, آپ معافی نہیں مانگیں گے. یعنی لوگوں کی نجی زندگی کے اوپر آپ حملہ کر دیں, آپ مخالف سیاستدانوں پر آوازیں کسیں,
آپ یعنی ان کو مخالف سیاستدان کو ایک آواز کوئی کس دے نا تو آپ لوگ کہتے ہیں کمال ہو گیا، یہ پبلک ری ایکشن ہے، پبلک ری ایکشن ہے، کمال ہو گیا، اپنے حلقوں میں کیسے جاؤ گے؟ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے عمران خان کو، یہ آپ کی خواہش تھی، یہ آپ کی لیڈرشپ کہتی رہی احسن اقبال صاحب کہ عمران خان کو انڈے اور ٹماٹر مارے جائیں گے، آپ کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے، لیکن عمران خان جہاں جاتے ہیں پبلک میں لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں لوگ چور چور کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لندن میں آپ کیوں نہیں لوگوں سے کہتے معافی مانگو آ کے؟ وہاں کوئی نہیں آ کے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے اوپر وہ پریشر اور دباؤ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر کوئی آدمی اپنی دل کی آواز باہر نکالنا چاہے تو اسی کو کہتے ہیں فاشسٹ رجیم، اور یہ ہے فاشسٹ رجیم۔ امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہاں تو لندن میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے پبلک کے اندر جا کے، یہ تو صورتحال ہے وہاں پہ۔ ابھی آپ لوگوں کی پوری کابینہ گئی تھی، پبلک میں نکل نہیں سکے، پورے یورپ کے اندر آپ کے لوگ نہیں نکل کے پاکستانیوں کو وہاں فیس کر سکتے، نہ آپ لوگ پھر سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں لوگوں کو، لوگ وہاں پہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں پاکستانی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں چور کہنے پہ، ڈاکو کہنے پہ، کسی کے اوپر منہ سے بات کرنے کے اوپر یہ جمہوریت سمجھتی ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کا پرچہ ایف آئی آر یہ چیزیں نہیں کرواتے۔ امپورٹڈ سرکار کی ضمنی انتخابات میں حالت بہت پتلی ہو گئی ہے، وہ ایسے کہ عمران خان صاحب کے جلسے آپ نے دیکھ لیے ہیں، میں نے تو آج فوٹیج نکال کے دیکھی ہیں، لوگ کیچڑ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بارش کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ ادھر مریم نواز نے پورا زور لگا لیا، لوگ نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ جن لوگوں کو جمع کر کے پورے سرکاری وسائل لگا کے جلسوں میں لایا جاتا ہے، وہ بھی کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی اپنا کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے، لوگوں نے اپنی اپنی پنچایت لگائی ہوئی ہے جلسے کے اندر۔ یعنی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پی ایم ایل این کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کا بندوبست کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بار بار الزام لگائے ہیں، بابر ایوان نے باقاعدہ یہ بتایا کہ ہم نے ان ثبوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دیکھا، اور اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، اور یاسمین راشد پہلے بھی کر چکی ہیں کہ 15-15 20-20 ہزار ووٹ جو ہیں وہ دوسرے حلقوں سے لا کر ان 20 حلقوں کے اندر ٹھوسے جا رہے ہیں، تاکہ جو لوٹے ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ووٹ ان کو ڈلوا کر جتوایا جا سکے 2 نمبر طریقے سے۔ تو اب یہ 2 نمبر طریقے سے الیکشن اگر جیتا گیا تو جیتا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو جائے یا بہت طاقتور شخصیات ہو جائیں یا بیوروکریسی ہو جائے، سارا کا سارا نظام ایسا لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کو الیکشن جتوانے کے چکر میں ہے، اور یہ دکھائی دے رہا ہے۔ میں بطور رپورٹر آپ کو میں بھی کہہ رہا ہوں، بے شمار رپورٹر اور بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے صحافی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچانے کے لیے، تاکہ امپورٹڈ سرکار جو وفاق میں بنی ہوئی ہے وہ بنی رہے، وہ قائم رہے، اور یہ جو چونچوں کا مربع پاکستان میں اس وقت حکومت کر رہا ہے اتنی ساری جماعتوں کا، کو 15-16 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور وہ پاکستان کی عوام کو روزانہ کی بنیاد پہ پیس رہے ہیں مہنگائی کے ذریعے سے، ان کی حکومت قائم رہ سکے، کیونکہ اگر پنجاب گیا تو سب گیا۔ پنجاب کے اندر پورے کے پورے وسائل اور طاقت استعمال کی جا رہی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق پیٹرول کی قیمت کچھ کم کریں گے اب یہ، اور وہ کم اس لیے کریں گے تاکہ یہ حکومت بچائی جا سکے، اور یہ حکومت بچانے کے لیے وہ پیٹرول کی قیمت کچھ کم کریں گے تاکہ الیکشن سے پہلے لوگوں کو ایک اچھا جیسچر دیں۔ بہرحال 100 روپیہ تو انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا، اور اس سے زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے ڈیزل۔ مریم نواز نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں $1 بھی اگر پیٹرول سستا ہوا نا، $1 بھی، تو شہباز شریف ریلیف دیں گے، لگ بھگ $25 کے قریب سستا ہو چکا ہے۔ $100 سے کم بھی پرائس آئی ہے کچھ بیچ میں، $100 سے کم بھی پرائس آئی ہے بیچ میں، انہوں نے تو 1 روپیہ نہیں بڑھایا، 100 روپیہ بلکہ بڑھا دیا۔ یعنی اتنا جھوٹ، لوگوں کو اتنا فراڈ، لوگوں کے ساتھ اتنی بے ایمانی۔ عمران خان کے دور میں آپ معیشت کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں جو شہباز شریف کے دور میں چھپے ہیں، تو رشک آتا ہے کہ کمال کام کیا تھا انہوں نے، اور اس دور کے اندر انہوں نے جو تباہی پھیری ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کی معیشت کا، کچھ پلے نہیں چھوڑا، غریب آدمی کو پیس کے رکھ دیا انہوں نے۔ پیٹرول کہاں چلا گیا، گھی کہاں چلا گیا، آٹا کہاں چلا گیا، گیس کی قیمت کہاں چلی گئی، لوڈ شیڈنگ کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے، انڈسٹری بند ہو گئی، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ایک ایک شہر کے اندر، بیڑا غرق کیا انہوں نے۔ ایکسپورٹس آپ کی کہاں گئی، ریمیٹنسز آپ کے کہاں جائیں گے، ٹیکس کلیکشن کا کیا کریں گے، اور سخت ترین شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی وہ انہوں نے تسلیم کر لی۔ اب رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ 100 روپے قیمت بڑھانے کے باوجود شرائط پوری نہیں ہو رہی آئی ایم ایف کی، کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ رک چکی ہے، پاکستان کے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے، پاکستان کے لوگوں کو سسٹم پہ اعتبار نہیں رہا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ ان کو حق دیا جائے اور وہ الیکشن کے ذریعے سے فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی. لیکن یہاں تو بہت بڑی دھاندلی کے انتظامات دکھائی دیتے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اب دھاندلی ہوئی اگر ضمنی انتخابات میں تو سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے. لوگوں کو کب تک چپ کروایا جا سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان قرض پیکج کی بحالی کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اس میں جو شرائط ہیں جو پاکستان نے تسلیم کیے ہیں اس میں اخراجات کم کیے جائیں گے، یعنی آپ کے ترقیاتی اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں، دیگر اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو چل رہے تھے ہو سکتا ہے وہ آئندہ نہ چل رہے ہوں. توانائی کی قیمتیں جو ہیں ان کے اندر اضافہ، توانائی کی قیمت جب بڑھتی ہے تو پاکستان کی انڈسٹری نیچے جائے گی، پاکستان کا غریب آدمی پسے گا، پاکستان کا محنت کش پسے گا، اور پاکستان کی ترقی رکے گی اس سے، اور ٹیکس وصولیاں زیادہ کی جائیں گی. کیسے کریں گے؟ جب ترقی نہیں ہو رہی تو ٹیکس کہاں سے لیں گے؟ تو پاکستان نے ایک عجیب و غریب فارمولے پہ کام کیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ امپورٹڈ سرکار اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ پاکستان کو ان معاملات سے نکال سکے. اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.